गर्मियों के दिन चल रहे थे और बाहर तेज धूप चारों ओर फैली हुई थी। सूरज ने इस कदर गर्मी फैला रखी थी कि जो कोई भी बाहर निकलता तो तौबा तौबा करता। घर वापस लौट आता क्योंकि गर्मी की शिद्दत ने सबको झुलसा कर रख दिया था। जिसको देखो वो सूरज से गले जिसको देखो वो सूरज से गिले और शिकवे करता ही दिखाई दे रहा था। मैं भी गम की मारी अपने कमरे में बनी खिड़की से बाहर देख रही थी और सूरज की तपिश को बर्दाश्त कर रही थी। मैं जितना चाहती थी कि मेरे मामलात ठीक हो जाएं, मुझे अपने मामलात उतने ही ख़राब होते दिखाई देते थे। मेरी सास के जुल्म से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मेरी सास मुझ पर ऐसे जुल्म ढाती कि पूरा मोहल्ला मेरी हालत देखकर तड़प उठता था। सासू माँ की ये हरकतें देखकर पूरा मोहल्ला ही तौबा तौबा करता था। एक तो गर्मी से मैं निढाल पड़ी रहती, दूसरा सासू माँ ने नाक में दम कर रखा था। मैं अपने कमरे में बनी खिड़की के पास बैठी अपने नसीबों को कोस रही थी और ये सोच रही थी कि शादी से पहले की ज़िंदगी भी इम्तिहानों वाली थी और शादी के बाद ज़िंदगी भी इम्तिहान से भरी पड़ी है। न जाने ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा और कब मेरी इन सब मुश्किलात से जान छूटेगी। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी और अपने माँ बाप को याद करके उनसे ये गिला कर रही थी कि मेरे लिए तो उन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। दोनों ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरी ज़िंदगी के साथ खेल गए। बाबा जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, अच्छी खासी कमाई के होते हुए भी अब्बा ने कभी मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मामा के बारे में क्या ही बताऊं, मामा तो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। न जाने अम्मा ने भी अपनी आज़ादी के आगे मेरी कुर्बानी देते हुए एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी कैसे हालात से लड़ेगी, कैसे लोगों की बातों का सामना करेगी। किसी ने भी मेरे बारे में कुछ न सोचा था और मुझे ऐसे ही रुलने के लिए छोड़ दिया। मैं तो पीछे से ही गम की मारी थी। शादी करने के बाद सोचा था कि सुकून की ज़िंदगी जीऊँगी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी कि जहाँ नसीब ही हारे हों वहाँ पर सुख नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर लो। अगर आपके नसीब आपका साथ नहीं देते तो आप दुनिया में फेल तरीन इंसान हैं। मैं सारी दोपहर गर्मी में जलती कुड़ती सिर्फ यही सोचती रहती थी कि आखिर मैंने क्या किस्मत पाई है। मैं भी इंसान थी, मेरा भी दिल था कि मैं भी चंद घंटे ही सही लेकिन इस गर्मी से निजात हासिल करके कुछ देर सुकून से गुजार लूं। मगर मेरी सास तो जैसे मेरी ज़िंदगी पर किसी अजाब से कम न थी। सासू माँ सारा दिन एसी लगाकर कमरे में पड़ी रहती थी और मैं सारा दिन काम करके एक छोटे से टूटे फूटे कमरे में अपना वक्त गुजारती। कई दफ़ा दिल में आता कि जाकर उनसे कहूँ कि ये एसी और ये कमरा मेरा है और आपने मुझे ही इस कमरे से बाहर निकाल फेंका है। लेकिन फिर दिल में आता कि ऐसा करने से क्या होगा, वो मज़ीद मुझे तंग करने लग जाएंगी। मेरा कौन सा यहाँ कोई खैर ख्वाह बैठा था जो मुझे सासू माँ के जुल्मों से बचा लेता। ये सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल आते और मैं कई कई घंटे अपनी किस्मत को कोसते हुए रोती रहती थी। शौहर को याद करते हुए रो पड़ी और कहती कि किसके सहारे मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, जिनकी खिदमत के लिए मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। वो तो सेहतमंद और तंदुरुस्त थी, लेकिन मेरी सेहत और तंदुरुस्ती सासू माँ अपने जुल्मों के साथ खा चुकी थी। शौहर भी पैसा कमाने के लिए मुझे यहाँ छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ किस किस तरह से मुझसे बदले लेगी और कैसे मुझे जलील और रुस्वा करके रख देगी। उन्हें तो यही लगता था कि उनकी माँ मेरे साथ प्यार मोहब्बत और शफकत वाला मामला रखेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हारून की माँ ने मुझे दिल से कभी कबूल ही नहीं किया था। मैं चाहकर भी हारून से कुछ नहीं कह पा रही थी। सारा दिन मैं इन्हीं सोचों में डूबी रहती और साथ साथ आंसू बहाती रहती थी, लेकिन मेरे आंसू देखकर भी किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। कोई मेरा अपना नहीं था, कोई भी मेरे बारे में सोचने वाला नहीं था। मैं इन हालात में कैसे गुजारा कर रही थी, ये सिर्फ मैं या मेरा रब ही जानता था। इतने सख्त मिजाज की खातून के साथ गुजारा करना कोई आसान काम नहीं था। एक दिन मैं अपनी सास के जुल्म से तंग आकर अपनी सास से कहने लगी कि क्या आपको खुदा का ज़रा भी खौफ नहीं है? आप इस कदर मुझ पर जुल्म ढाती हैं। क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? बस मेरा इतना कहना था कि मेरी सास ने अपनी दो बेटियों के साथ मिलकर मुझे इतना पीटा
کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل تک نہ رہی تھی۔ میں روتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور قرآن پاک کھول کر اپنے پروردگار سے التجا کرنے لگی کہ میں نے آج تک ان کا کبھی برا نہیں سوچا، لیکن آج میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ ظلم پر ظلم ڈھاتی رہیں، میں برداشت کرتی رہی، لیکن یہی سوچتے ہوئے کہ کبھی نہ کبھی تو انہیں احساس ہوگا کہ ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اور میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ میرے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھاتے وقت کبھی تو انہیں خیال آئے گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی میرے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ رکھیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ تبھی میں نے تنگ آ کر قرآن پاک کھولا اور سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ میری اس تلاوت سے پھر جو معاملہ میری ساس کے ساتھ ہوا وہ بھی دیکھنے والا تھا۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں ایک خوبصورت شہر اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا جو کہ ایک آرمی آفیسر تھے، بابا کی پوسٹ بہت اچھی تھی، اچھی خاصی کمائی گھر میں آتی تھی۔ بابا کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑی کوٹھی ملی ہوئی تھی۔ بابا کی شادی جب ماما سے ہوئی تو ماما اس وقت کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ بابا اور ماما دونوں کزنز تھے۔ ماما کی شادی بابا سے زبردستی کروائی گئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی اللہ پاک نے ماما کو اولاد کی نعمت کی خوشخبری دے دی۔ ماما نے بابا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں یہ بچہ نہیں رکھوں گی کیونکہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو میں اسی سے شادی کروں گی۔ کافی جھگڑوں کے بعد بھی جب ماما اپنی ضد سے نہیں ٹلی تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ کر لو، اولاد پیدا کرنی ہے کر لو، نہیں کرنی تو وہ بھی تمہاری مرضی۔ ماما نے مجھے پیدا کر کے بابا کو دے دیا اور خود بابا سے طلاق لے کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے چلتی بنی۔ میں ماں کی ممتا سے محروم ہو کر باپ کے آنگن میں پلنے لگی۔ باپ نے نوکروں کے ذریعے میری پرورش کروائی۔ 7 سال کی عمر تک تو مجھے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ میں اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتی تھی، کیونکہ میری پرورش رحیم چاچا اور ان کی بیوی سکینہ چچی نے ہی کی تھی۔ میں انہیں ہی ماں باپ سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا علم ہوتا گیا کہ رحیم چاچا اور سکینہ چچی میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ جب مجھے مکمل طور پر اس بات کا علم ہو گیا کہ میری ماں نے کسی اور سے شادی کے چکر میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا تو مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے کے بجائے ان پر ترس آتا، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جس نے اپنی سگی اولاد کو نہیں اپنایا وہ کسی کے ساتھ وفا کیا کرے گی۔ رہی بابا کی بات تو بابا نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ میری ماں نے کیا تھا۔ بابا نے بھی دوسری شادی کر لی اور مجھے نوکروں کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ مجھے اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے باپ کو باپ کہہ کر بلا سکوں۔ یہ سارے ظلم و ستم سہتے سہتے ہی میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ میں رحیم چاچا اور سکینہ چچی کے ساتھ ہی ان کے کوارٹر میں رہنے لگی۔ انہی کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارتے ہوئے میں ماں باپ انہی کو مان چکی تھی۔ میں یہ بات جان چکی تھی کہ میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم اور لاوارث ہی ہوں۔ بابا صرف میرا خرچہ اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی نئی بیوی کے سامنے وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکار نہیں سکتے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا غم تھا جو کہ میں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ دکھ مجھے یہ دیکھ کر ہوتا تھا کہ نہ تو بابا کو اللہ نے دوبارہ اولاد سے نوازا اور نہ ہی ماما کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا۔ ان دونوں نے اللہ کی دی ہوئی رحمت کو ٹھوکر ماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس رحمت اور نعمت دونوں سے محروم رکھا، لیکن تب بھی ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ اپنی اپنی خواہشات کو پانے کے لیے انہوں نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھ سے میرا وجود، میری پہچان تک چھین لی ہے۔ میں اتنے بڑے آرمی آفیسر کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی خود کو ایک عام سے انسان کی اولاد مانتی اور سمجھتی تھی۔ میں رحیم چاچا اور سکینہ چچی کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ مجھے ان دونوں سے دولت نہ صحیح لیکن محبت اس قدر ملی تھی کہ مجھے اب کسی اور کی محبت کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رحیم چاچا اور چچی نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پیار کیا اور میری حفاظت کی۔ چونکہ میں غریب ماں باپ کی اولاد بن چکی تھی، اسی لیے میری پڑھائی کا خرچہ بھی مناسب تھا۔ میں کسی بڑے اسکول میں داخلہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ چچا اور چچی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھے کسی بڑے اسکول میں داخلہ دلوا سکیں۔ پڑھنے کا تو مجھے جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن گھر کو دیکھتے ہوئے میں نے کبھی چچا اور چچی کو تنگ نہیں کیا تھا۔ جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی
ان کا یہی بہت بڑا مجھ پر احسان تھا جو میں کبھی چکا نہیں سکتی تھی۔ وقت پر لگائے اڑتا چلا گیا اور تب آہستہ آہستہ میرے بابا کو اپنی اولاد کا خیال آنے لگا۔ بابا چچا سے کہنے لگے کہ اب آپ فائزہ کو کوٹھی میں بھیج دیں کیونکہ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنی پہلی اولاد کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اسی لیے میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ فائزہ کو کوٹھی میں رہنے کی عادت ڈالیں۔ چچا نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ تمہارا اصل گھر وہی ہے، وہاں جاؤ گی تو تمہاری اچھی پرورش ہوگی، اچھا کھانے کو ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا اور تم کسی اچھے اسکول میں داخلہ بھی لے سکو گی۔ لیکن مجھے چچا اور چچی کے پیار کے آگے یہ ساری چیزیں پھیکی لگتی تھیں، مجھے یہ ساری باتیں کھوکھلی سی لگتی تھیں۔ میں نے چچا سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی کوٹھی میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی میرا کسی کوٹھی والوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی کوٹھی والوں کو میں جانتی ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ جب تک میری زندگی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ چچا اور چچی نے بہت کوشش کی، لیکن اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی جب میں نہ مانی تو چچا نے ابا سے کہہ دیا کہ آپ خود فائزہ سے بات کر لیں۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب بابا ہاتھ جوڑے میرے آگے بیٹھے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اپنے گھر واپس لوٹ آؤ۔ میں نے بابا سے کہا کہ میرا بچپن، میری معصومیت سب آپ لوگوں نے اپنی عیاشیوں میں تباہ کر دی۔ اب جب میں وقت کے تھپیڑے کھا کھا کر جوان ہو گئی ہوں تو اب آپ کو میری فکر ستانے لگی ہے۔ اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ کی ایک اولاد بھی تھی جسے آپ نے کسی جانور کی طرح گھر سے نکال باہر پھینکا تھا، جیسے ہم چند پیسوں کا خرید کر لاتے ہیں اور دل بھر جانے پر اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بابا کو میری باتیں تکلیف بہت دے رہی تھیں، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو میں نے 16 سال سہی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں اپنے گھر نہیں آ سکتی تھی، اپنے باپ کو باپ کہہ کر نہیں بلا سکتی تھی۔ یہ تکلیف میرے لیے سب سے بڑی تکلیف تھی۔ میں نے بابا کو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور ٹھیک اسی طرح انہیں باپ ماننے سے بھی انکار کر دیا جیسے انہوں نے مجھے بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بابا مایوس ہو کر مجھے چچا اور چچی کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میں چچا اور چچی کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ پھر قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ایک دن چچا کا انتقال ہو گیا۔ چچا دل کے مریض تھے۔ دل کا دورہ پڑنے سے میرا منہ بولا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اپنے منہ بولے باپ کی یاد میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میں اپنی شرارتوں کو، اپنے بچپن کو یاد کرتی جب میں ان کے کاندھوں پر سوار ہو کر سواری کیا کرتی تھی۔ میں اپنے منہ بولے باپ کی یادوں سے باہر نکل نہیں پا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں بیمار رہنے لگی۔ چچی نے سوچا کہ میں چچا کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی ہوں، اسی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی ہوں، تو کیوں نہ میری شادی کر دی جائے تاکہ میرا دل بہل جائے اور میں اپنے گھر کو سنبھالنے میں مصروف ہو جاؤں اور چچا کی یادوں سے باہر نکل آؤں۔ چچی نے باہر سے ذکر کیا کہ مالک اگر آپ اجازت دیں تو میں فائزہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں۔ یہ بات تو بابا کو بالکل بھی گوارا نہ ہوئی۔ بابا نے چچی کو بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ فائزہ میری نسل ہے، وہ میرا خون ہے اور تم اپنے ہی جیسے لوگوں میں اس کی شادی کرو گی؟ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے اتنی بڑی بات سوچی، اور سوچی تو سوچی مجھ سے کر بھی دی۔ میں بابا اور چچی سکینہ کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی میں نے جا کر بابا سے کہا کہ آپ تو صرف نام کے باپ ہیں، اصل تو ماں باپ کا حق ان دونوں نے ادا کیا تھا۔ جس عورت کو آپ آج اس کی اوقات یاد کروا رہے ہیں نا، اس عورت نے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر آپ کی بیٹی کی خدمت کی ہے، اور جس چچا کے لیے آپ اتنا برا بھلا بول رہے ہیں اس چچا نے باپ ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ اپنے کاندھوں پر مجھے سوار کیا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے وہ سب کچھ کیا جس کی مجھے خواہش ہوتی تھی۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہنے کو تو میں آپ کی اولاد ہوں، لیکن آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہوئے مجھے ان لوگوں کے ہاتھ سونپ دیا۔ تو جب ایک دفعہ گھر سے نکال دیا تھا، اپنی زندگی سے نکال دیا، تو اب آپ کس بات کا حق جتا رہے ہیں؟ میرے اپنے بابا سے بے حد بحث ہوئی اور اس کے بعد میں نے چچی سکینہ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی بابا کے در پر نہیں آئیں گے، ہم لوگ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے۔
मैंने सकीना चच्ची से कहकर कोठी का काम छुड़वा दिया था और सकीना चच्ची मुझे लेकर अपने गांव वापस चली गई। वहाँ सकीना चच्ची का अपना घर था जहाँ हम जाकर रहने लगे। मैंने आलमा फाजला का कोर्स किया हुआ था और कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ था। मैंने अपने गांव में ही चच्ची के साथ रहते हुए बच्चों को तालीम देना शुरू की, क्योंकि मैं ज़रूरतमंद थी और इसीलिए मैं कुरान पाक पढ़ाने का हदिया लेती थी। इसी हदिये से मैं अपना घर चलाती थी। मैं सकीना चच्ची के साथ बेहद खुश थी। मेरे बाबा ने बहुत दफ़ा मुझे वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं बालिग़ थी इसीलिए मैं अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक भी थी। मैंने कभी बाबा के साथ जाने की हामी ना भरी और हमेशा सकीना चच्ची के साथ रहने का ही फ़ैसला किया। हमारे गांव से हटकर एक सोसाइटी थी जहां बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई थी। मैं इन कोठियों में जाकर भी कुरान पाक की तालीम देती थी। हमारे घर के सामने एक किरियाने की दुकान थी। एक दिन मैं दुकान से कुछ सौदा लेने गई तो किरियाने की दुकान के मालिक ने मुझसे कहा कि अपनी माँ को मेरी दुकान पर भेजना, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए ठीक कहकर अपने घर चली गई और ऐसे ही जाकर सकीना चच्ची से कहा कि आपको किरियाने वाला बुला रहा था, उसने शायद आपसे कोई बात करनी है। चच्ची मेरी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी, हमने सारे पैसे तो उतार दिए हैं, फिर ये क्यों मुझे बुला रहा है। मैंने कहा, फिर भी आप एक दफ़ा बात सुन लें, हो सकता है कुछ बाकी रह गया हो। मुझे अब हदिया मिलेगा तो मैं वो पैसे भी क्लियर कर दूंगी, आप जाकर उसकी बात तो सुन लें। सकीना चच्ची एक दिन उसकी दुकान पर गई ताकि उसकी बात सुन लें कि अखराजात हैं क्या। तो उस दुकान वाले ने चच्ची से कहा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर आप चाहें तो मैं वो रिश्ता आपको दिखा सकता हूँ, आप फ़ायज़ा बेटी के लिए लड़का देख लें। चच्ची की तो खुशी की कोई इंतहा न रही। चच्ची ने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही तुम्हारी कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए, तुम अपने घर वाली बन जाओ ताकि मैं सुकून के साथ मर सकूँ। लेकिन मैं चच्ची को छोड़कर जाने के लिए रजामंद नहीं थी। मैं कुछ अरसे ऐसे ही टाल मटोल करती रही और फिर कुछ अरसे के बाद मेरा सामना हारून से हुआ। हारून हमारे गांव में अपनी खाला के यहाँ छुट्टियां गुजारने आया था। मैं हारून की खाला के घर बच्चे पढ़ाने जाया करती थी। हारून ने मुझे अपनी खाला के घर ही देखा था और मुझे पसंद करने लगा था। पहली ही नज़र में मुझे भी हारून से लगाव सा हो गया। मैं भी हारून से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। हारून क्योंकि एक अच्छी खासी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हमारी शादी के लिए उसकी अम्मा कभी भी राज़ी नहीं होंगी। हारून ने सकीना चच्ची से मेरे बारे में बात कर ली थी और मुझे भी तसल्ली दे दी थी कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। तुम्हारा प्यार ऐसे ही परवान चढ़ता गया और हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हारून बैरून मुल्क काम करता था और कुछ माह के लिए ही पाकिस्तान आया था और अब वो चाहता था कि जाने से पहले वो मेरे साथ निकाह करके मुझे अपना बनाकर ही वापस जाए। इसीलिए उसने अपनी माँ से मेरे लिए रिश्ते की बात की तो उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब हारून ने बताया कि मैं गम की मारी हूँ और अपने माँ बाप की अकलौती औलाद होने के बावजूद भी एक ऐसे घर में पली बढ़ी हूँ जो कि मेरे नौकरों का घर था, ये सब जानने के बावजूद भी हारून की माँ हमारी शादी के लिए रजामंद नहीं थी। तभी हारून ने चची सकीना से कहकर मुझसे निकाह कर लिया और मुझे अपनी शरीक हयात बनाकर अपने घर ले गया। मुझे हारून के साथ देखकर हारून की माँ पर तो जैसे आसमान ही टूट गया था। बहुत ज़्यादा हंगामा करने के बावजूद भी जब उसने देखा कि हारून मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे तो मेरी सास ने मजबूरन मुझे कबूल कर ही लिया। लेकिन दिल में मेरी सास के क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। उसकी खामोशी किसी बड़े आने वाले ख़तरे की तरफ इशारा कर रही थी। हारून कुछ माह मेरे साथ पाकिस्तान में रुका। हारून हर वक्त अपनी माँ को समझाता रहता कि फ़ायज़ा बहुत अच्छी लड़की है, अगर आप अच्छे तरीक़े से उसके साथ चलेंगी तो वो आपकी खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मेरी सास भी इस बात को बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हारून मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मजबूरन सास ने मुझे अपनी बहू तस्लीम कर ही लिया। अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे सकीना चच्ची के बीमार होने की खबर मिली। चच्ची से मिलने के लिए जब उनके घर गई तो मैंने वहाँ पर अपने बाबा को भी देखा, जो कि मुझे तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि परेशान मत हो, तुम्हारी चच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं चच्ची को देखकर मुसलसल रोए जा रही थी और दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरी चच्ची को लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे।
لیکن چچی جتنا وعدہ اپنے رب تعالیٰ سے کر کے آئی تھی، چچی کا وہ وقت پورا ہو چکا تھا۔ چچی مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب اس گھر میں اور ہارون تھے۔ بابا نے ہارون کو بتایا کہ میں فائزہ کا باپ ہوں اور میں ایک آرمی آفیسر ہوں۔ فائزہ کسی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی۔ فائزہ ایک بہت بڑے آفیسر کی بیٹی ہے۔ بابا کا یہ سب کچھ بتانے کا کیا مقصد تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن ہارون نے اتنی بات ضرور بابا سے کہہ دی تھی کہ مجھ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فائزہ نے مجھے ہر بات شیئر کی ہے، اسی لیے آپ پریشان مت ہو، میں آپ کی بیٹی سے پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، کیونکہ اب تو وہ اپنی منہ بولی ماں کو بھی کھو چکی ہے۔ بابا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، تمہارا جب بھی جی چاہے تم اپنے باپ کے گھر آ سکتی ہو۔ میں بابا کی ساری باتیں سنتی گئی، لیکن اس دفعہ میرا بالکل بھی دل نہیں کیا کہ میں بابا کو کسی بھی بات کا جواب دوں۔ میں ہارون کو لے کر واپس اپنے گھر چلی آئی۔ شدید گرمیوں کے دن شروع ہو گئے تھے اور ہارون کو اب واپس جانا تھا۔ میں نے ہارون سے کہا کہ میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اپنے کمرے کا کچھ سامان خریدنا چاہتی ہوں۔ ہارون نے میری بات سنی تو مجھ سے کہنے لگے تم کیوں پریشان ہوتی ہو، مجھے ایک دفعہ واپس جا لینے دو، تمہیں جو کچھ چاہیے ہوگا میں تمہیں پیسے بھیج دوں گا، تم خرید لینا۔ مجھے اگلے حالات دکھائی دے رہے تھے، ایسا کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ ہارون باہر چلے گئے اور میری ساس مجھے ان کی کمائی کے 1 روپے کی شکل بھی دیکھنے دیتی۔ میں نے ہارون سے ضد کر کے اپنے کمرے کا ضروری سامان خرید لیا۔ جب میں نے ایک اے سی لیا اور کچھ چھوٹا چھوٹا سامان تھا تو جو مجھے کمرے کے لیے چاہیے تھا، ہارون جانے سے پہلے وہ اے سی میرے کمرے میں فٹ کروا گئے تھے۔ کیونکہ گرمیاں شروع ہو گئی تھیں اسی لیے اے سی کے بغیر تو 1 منٹ بھی گزارا نہیں تھا، اور اس سال تو گرمی پڑنی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال گرمیاں پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ توڑنے والی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں اے سی لگوایا تھا اور ہارون نے سوچا کہ کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اسی لیے ایک اے سی اماں کے کمرے میں بھی لگوا دیتا ہوں تاکہ اماں کو بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے پاس کچھ اور پیسے بچے تھے جو کہ میں نے ہارون کو دیے کہ ایک اے سی اپنی ساس کے کمرے میں بھی لگوا دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہارون کو مجھے چھوڑ کر واپس اپنے کام کے لیے بیرون ملک جانا تھا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی، میں نے ساری رات رو کر گزاری۔ میں ہارون سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کیا آپ پاکستان میں رہ کر کام نہیں کر سکتے؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اور ساسو ماں کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر اور خوف تھا کہ کہیں ہارون کے جانے کے بعد میرا یہاں رہنا بھی محال نہ ہو جائے، لیکن ہارون مجھے تسلیاں دیتے ہوئے اپنے کام کے سلسلے میں واپس بیرون ملک چلے گئے اور میں تنہا تھی۔ ہارون کے ہوتے تو ساسو ماں نے خود پر کنٹرول کیے رکھا، لیکن ہارون کے جانے کی دیر تھی کہ ساس نے بھی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ ہارون کی 2 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ بھائی کے جانے کے فوراً بعد انہوں نے بھی اپنی ماں کا گھر آ کر سنبھال لیا۔ وہ کئی دن ہمارے گھر پڑی رہتی اور اپنے گھر جانے کا نام تک نہ لیتی۔ گھر میں رہتے ہوئے ماں بیٹیاں مجھ پر ظلم ڈھاتی کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے ان سب ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور تہجد گزار تھی۔ میری ساس کو میرا نماز پڑھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں تہجد پڑھتی تو میری ساس کہتی کہ تم طرح طرح کے جادو ٹونے کرتی ہو، اسی وجہ سے تم نے میرا بیٹا تمہارا دیوانہ ہوا پھرتا تھا، وہ کسی صورت بھی تمہارے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اپنی ساس سے میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتی ہوں، تو آپ یہ کس طرح کے الزامات مجھ پر لگا رہی ہیں، میں کیوں جادو ٹونا کروں گی؟ لیکن میری ساس ہمیشہ سے جلی کٹی سناتی اور میرے ساتھ اپنا رویہ اتنا خراب رکھتی کہ میں کئی گھنٹے سکینہ چچی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ سکینہ چچی نے تو مجھے کبھی ڈانٹنا بھی بہت دور کی بات، کبھی غصے سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سکینہ چچی نے مجھے جس قدر خوبصورتی سے اور شفقت سے پالا تھا، میں انہیں یاد کر کے سارا دن روتی رہتی تھی۔ ماں کا سایہ تو میرے پاس پہلے ہی نہیں تھا، اگر ایک ماں کی صورت میں چچی عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مجھ سے واپس لے لیا۔ اب یہ ساس ہی میرا سب کچھ تھی، لیکن 100 دشمنوں جیسی ایک میری ساس تھی جو مجھ سے ہر وقت اپنی دشمنی ہی نکالنے میں لگی رہتی۔ پتہ نہیں اتنا دماغ کہاں سے لاتی تھی جو طرح طرح کی ترکیبیں لڑاتی رہتی تھی اور مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔
یہ تو اکیلی ہی برداشت کے قابل نہیں تھی، اوپر سے 2 بیٹیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتی اور اپنی ترکیب کا حصہ بنا لیتی۔ میرا ان تینوں نے جینا محال کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں جب بھی ہارون کی کال آتی تو میرے پاس کھڑی ہو کر میری بات کرواتی۔ ہارون مجھ سے پوچھتے تو میں انہیں کیا بتاتی کہ تمہاری ماں نے میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ نہ صرف خود ظلم کرتی ہیں بلکہ اپنی بیٹیوں سے بھی میرے اوپر ظلم کرواتی ہیں۔ میں زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ دن رات میں ہارون کو یاد کر کے روتی رہتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش ہارون واپس آ جائیں اور مجھے یہاں سے لے کر کہیں دور چلے جائیں۔ لیکن ہارون تو واپس آ ہی نہیں سکتے تھے اب، جب تک انہیں چھٹی ہوتی۔ ابھی تو ہارون کو واپس گئے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے۔ ابھی ہارون پاکستان نہیں آ سکتے تھے اور میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن رات میں اپنی ساس کی خدمت کرتی، اس کے باوجود بھی میری ساس مجھ سے خوش نہ ہوتی تھی۔ ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی اور مجھے برا بھلا کہتی رہتی۔ میں خود پر تو ہر بات برداشت کر لیتی تھی، لیکن رحیم چاچا اور سکینہ چچی کے بارے میں جب کوئی بات کرتی تو میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جوانی میری پرورش میں لگا دی تھی، میری خدمت میں انہوں نے اپنی جوانی تک رول دی تھی۔ اگر ان کو اللہ اولاد دے دیتا تو شاید وہ اس کے ساتھ اتنا نہ کرتے جتنا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر محبت دی تھی، تو ان کے بارے میں کیسی کوئی غلط بات برداشت کر پاتی۔ میری اکثر اپنی ساس کے ساتھ اس بات کو لے کر بحث ہو جاتی کہ آپ نے مجھے جو کہنا ہے کہیں، لیکن میں اپنے چچا اور چچی کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گی۔ وہ میرے پالنے والے تھے، انہوں نے جس قدر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے میری پرورش کی تھی، میں وہ سب کچھ کیسے بھلا دیتی۔ میں جتنا اپنی ساس کو ان باتوں سے روکتی، میری ساس مجھے چڑھانے کے لیے اتنی ہی اس قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ ساسو ماں کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سارا دن میں کام کر کر کے تھک چکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ آج تو گرمی بھی بہت شدت کی تھی۔ گرمی اس قدر تھی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ساسو ماں نے اپنے کمرے کا اے سی چلانا تو دور کی بات، اپنے کمرے کو ہی تالا لگا رکھا تھا اور میرے کمرے میں آ کر سوتی اور میرا ہی کمرہ استعمال کرتی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہی تھی۔ مجھے میرے ہی کمرے سے نکال باہر کیا تھا۔ گھر میں بنے ہوئے ایک اسٹور میں مجھے چارپائی بچھا دی۔ میں اپنا کمرہ چھوڑ کر اس اسٹور میں رہتی تھی۔ اسٹور میں اس قدر حبس تھا اور پنکھے کی ہوا آگ برساتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ساس سے کہا کہ آپ بیڈ پر لیٹ جایا کیجیے گا، مجھے اپنے قدموں والی سائڈ پر زمین پر ہی جگہ دے دیں، لیکن میری ساس اس بات پر بھی مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میں جب ساس سے اے سی کے بارے میں بات کرتی تو میری ساس کہہ دیتی کہ تمہارے باپ نے لے کر دیا ہے، یہ میرے بیٹے کی کمائی ہے۔ یہ میں ان کے تانوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے تھک ہار کر اپنی ساس سے یہ بات بول ہی دی کہ میرے اور آپ کے کمرے کا اے سی نہ تو آپ کے بیٹے کی کمائی کا ہے، نہ ہی آپ کے بیٹے کے باپ کی کمائی کا ہے، یہ میری کمائی کا ہے۔ میں نے اپنی جمع پونجی لگا کر یہ اے سی لگوائے تھے، اور آپ ہیں کہ خود تو سکون سے رہتی ہیں، لیکن میرے لیے آپ نے بھٹی تیار کر رکھی ہے، اپنے لیے دنیا جہان کی ساری سہولتیں چاہتی ہیں اور میرے لیے سوائے مشکلات کے اور کچھ نہیں سوچتی۔ میرے لیے زندگی کو اس قدر تنگ کر دیا گیا تھا کہ میرا جینے کا ہی دل نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر وقت نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ جلدی سے ہارون پاکستان آ جائیں اور میری زندگی سکون میں آ جائے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح چوری چھپے میرا ہارون سے رابطہ ہو جائے، لیکن میری ساس نے ہر طرف سے میرے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میری ساس تو سخت تھی ہی، میرے دونوں نندیں بھی میرے اوپر حکمرانی کا کام کرتی تھیں، ہر وقت میرے اوپر روب جماتی رہتی۔ میری تو ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی بن گئی تھی۔ میری مسلسل سورہ جن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے گھر میں کچھ تبدیلیاں سی آنی شروع ہو گئی تھیں۔ میں جب سورہ جن کی تلاوت چھوڑتی تو گھر میں عجیب و غریب قسم کی حرکات ہونے لگتی۔ کبھی دروازے کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگتے تو کبھی گھر میں خوفناک ترین آوازیں سنائی دینے لگتی۔ گھر کا ماحول ایک دم ایسا ہو جاتا جیسے یہاں کوئی ایک نہیں بلکہ لا تعداد جنات کا بسیرا ہو۔ اسی لیے میری مجبوری تھی کہ میں ہر روز تہجد کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرتی تھی۔ میں غموں کی ماری، پریشانیوں میں ہر وقت کسی نہ کسی
سکون کی تلاش میں رہتی تھی، لیکن میری ساس میرا سکون برباد کیے ہوئے تھی۔ نہ جانے میری ساس کو کب میرا احساس ہونا تھا۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت تیز بخار تھا۔ مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے اپنے بستر سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ تبھی میری ایک نند میرے کمرے میں آئی اور چیخنے چلانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ اماں کس قدر بھوک سے تڑپ رہی ہیں، اور تم نواب زادی یہاں آرام کر رہی ہو؟ ناشتہ تمہارا باپ بنائے گا، اٹھو جلدی سے اور کچن میں جا کر ہم تینوں کے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میری تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت تیز بخار ہے۔ بجائے مجھے دوائی دلوانے کے آپ مجھے برا بھلا کہنے آ گئی ہیں۔ کبھی میرا بھی احساس کیا ہے کہ میں گدھے کی طرح سارا دن کام کرتی رہتی ہوں اور آپ لوگ مہارانیاں بن کر مجھ پر حکم چلاتی رہتی ہیں؟ میں جتنا خاموش ہو کر سب کچھ برداشت کرتی جا رہی ہوں، آپ لوگ اتنا ہی ظلم کی انتہا کرتی جا رہی ہیں۔ اب میرے میں اور زیادہ ہمت نہیں ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ مجھے ساتھ رکھیں، نہیں کرتا تو میں آج ہی یہ گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلی جاؤں گی۔ جب ہارون آئیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ میں بے حد غصے میں تھی اور پریشانی کے عالم میں آنسو بہاتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا کہتی جا رہی تھی۔ میری نند میرا یہ رویہ دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگی کہ آج سے پہلے ہم نے فائزہ کو کبھی ایسے بولتے نہیں دیکھا، لیکن آج فائزہ آگ کے گولے برسا رہی تھی۔ میری ساس نے فوراً سے پہلے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں روتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئی اور جا کر اسٹور کی کنڈی لگا لی۔ میں نے اپنی ساس کا ایسا رویہ دیکھا تو میں دل برداشتہ ہو گئی۔ میں نے فوراً سے پہلے وضو کیا اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تو اسی وقت کچھ ہوائی چیزوں نے آ کر میری ساس کو جکڑ لیا۔ میری ساس اونچی اونچی آواز میں چیخیں مارنے لگی۔ اس کے سینے پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ میں جب سورہ جن کی تلاوت کرتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ارد گرد جنات کا پورا ٹولہ منڈلاتا رہتا ہے۔ مجھے ان سب سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں نے یہ سب اپنے رحیم چچا سے سیکھا تھا۔ رحیم چچا تہجد کے وقت سورہ جن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جنات بھی تھے۔ جب رحیم چچا کی وفات ہوئی تو اکثر ہی سکینہ چچی کو جنات تنگ کیا کرتے تھے۔ جنات اپنے ہونے کا ہر وقت چچی سکینہ کو احساس دلاتے تھے۔ تبھی چچی سے کسی نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرنے کا کہا تھا۔ کسی نے چچی سے کہا تھا کہ رحیم چچا نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی تھی، اب آپ کو اس تلاوت کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا ہوگا۔ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کو یہ تلاوت کرنی پڑے گی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی کو یہ عمل جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب جب سورہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے تب تب جنات سکون سے تلاوت سنتے ہیں، اور جیسے ہی سورہ جن کی تلاوت ہمارے گھر میں بند کر دی جاتی ہے تب تب جنات ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ چچی کے بعد یہ عمل میں نے شروع کر دیا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں سورہ جن کی تلاوت کرتی ہوں، لیکن اب تو میں نے جنات سے اپنی ساس کی شکایت کی تھی۔ میں نے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ اگر آپ لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں، مجھے سن سکتے ہیں، تو پھر اس عورت کو ایسا سبق سکھائیں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ میری یہ دعا بہت جلد قبول ہو گئی۔ جنات نے میری سانس کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ میری سانس کا سانس بھی حلق میں اٹک گیا تھا۔ بیٹیاں جو ہر وقت اپنی ماں کا دم بھرتی رہتی تھیں، اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں کوئی احساس نہ ہوتا، اور میں مسلسل سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی۔ گھر کے اندر مسلسل عجیب و غریب حرکتیں رہیں۔ کبھی پورے گھر کے پردوں کو آگ لگ جاتی، کبھی میری ساس کی الماری میں پڑے کپڑوں کو آگ لگ جاتی۔ جنات نے آگ لگا لگا کر پورے گھر میں تباہی مچا دی تھی۔ میری ساس کو انہوں نے بہت بری طرح سے جکڑ لیا تھا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر کے بیڈ کے ساتھ باندھ دیے۔ میری ساس چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن جنات نے میری ساس کے حلق میں اس کی آواز دبا دی تھی۔ میری ساس کی اپنی بیٹیاں اپنی ماں سے کوسوں دور بھاگتی تھیں۔ وہ تو اپنی ماں کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے بے عزتی محسوس کرتی تھی۔ جنات نے ان دونوں بہنوں کو بھی الٹا لٹکا دیا تھا۔ ان کو ایسی حالت بنا دی تھی کہ وہ دوسرے ہی دن ڈر کر گھر چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئی تھیں۔ وہ تو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھیں کہ دوبارہ انہوں نے کبھی بھی ہمارے گھر آنے کا نام نہ لیا۔ اب حالات بہت بدل چکے تھے۔ میری ساس ہر وقت بستر پر پڑی میرا انتظار کرتی رہتی۔ میں کمرے میں جاتی، اس کی خدمت کرتی، ہر طرح سے اپنی ساس کا خیال رکھتی۔
اب مجھے کمرے میں بیٹھنے سے بھی وہ بالکل منع نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر وقت وہ یہی اشارے کرتی رہتی کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ اپنی ساس کا ایسا رویہ دیکھ کر اب مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ سے سورہ جن کی تلاوت کرتے ہوئے جنات سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میری ساس کو بھی معاف کر دیں اور اس کی اس حالت کو بہتر بنا دیں جس حالت میں وہ اب گرفتار تھی۔ لیکن جنات نے اس بار میرا کہا نہ مانا اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ ہر روز میری ساس کی چیخیں مار مار کر روتی تھی کیونکہ کمرے میں اسے جنات منڈلاتے نظر آتے تھے۔ اتنی خوفناک شکلیں دیکھ کر میری ساس کی جان نکل جاتی تھی اور وہ چیخیں مار مار کر روتی۔ میری ساس میرے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب تمہارے ساتھ کیے گئے ظلموں کا نتیجہ ہے۔ نہ میں تمہارے ساتھ اس قدر غلط ظلم کرتی اور طور طریقے اپناتی اور نہ آج میں اس حالت میں ہوتی۔ میری ساس بے بسی کی حالت میں مجھ سے ہر وقت معافی مانگتی رہتی تھی۔ میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ میں اسے معاف کروں، لیکن پھر بھی میں اپنے چچا اور چچی کی تربیت کو آگے رکھتے ہوئے اپنی ساس کو معاف کر چکی تھی، لیکن جنات تھے کہ معاف کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی میں نے ہارون سے مشورہ کر کے اپنی ساس کو کسی عالم کے پاس لے جانے کا سوچا۔ میری ساس ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی کیونکہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی اور اکیلی ایک منٹ بھی نہیں گزار پاتی تھی۔ حالات کافی زیادہ بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے، مجھے اپنے گھر میں سکون محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میں اب ساس کو لے کر بے حد پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئیں تو شاید میرا جینا پھر محال نہ کر دیں، لیکن مجھ سے ان کی یہ بے بسی کی حالت بھی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسی لیے میں دن رات دعا کرتی تھی کہ میری ساس کو صحت اور تندرستی مل جائے اور یہ جنات کسی طرح میری ساس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی جب جنات نے میری بات نہ مانی تو میں نے اپنی ساس کو ایک عالم کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اپنی ساس کو ایک عالم کے پاس لے کر گئی تو عالم نے پڑھائی کرتے ہوئے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ سب کچھ خود کر کے اب خود ہی اس کا علاج کروانے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہوں۔ میں نے عامل صاحب کو اگنور کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میری ساسو ماں کی طبیعت میں سدھار آ سکتا ہے یا نہیں۔ عالم صاحب مجھے بتانے لگے کہ جن جنات نے ان پر قابو پا رکھا ہے وہ جنات صرف سورہ جن کی تلاوت سے ہی واپس جا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں سورہ جن کی تلاوت باقاعدگی سے کر رہی ہوں، لیکن یہ جنات ہیں کہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ عالم صاحب نے مجھے کہا کہ ایک الگ طریقہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب جنات کو حاضر کرنا ہوتا ہے تو سورہ جن کی تلاوت اور طریقے سے کی جاتی ہے، اور جب جنات کو واپس بھیجنا ہوتا ہے تب سورہ جن کی تلاوت اور طریقے سے کرنی پڑتی ہے۔ کچھ کام احتیاط سے کرنے پڑتے ہیں تبھی یہ جنات اپنی دنیا میں واپس پلٹتے ہیں۔ مجھے عالم صاحب نے وہ طریقہ بتایا، میں نے اسی طریقے سے انہی کاموں میں احتیاط برتتے ہوئے ایسے ہی سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ مجھے کچھ ہی دن تلاوت کرتے گزرے تھے کہ جنات واپس پلٹنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ سے جنات کا سایہ میری ساس پر سے ختم ہوتا چلا گیا اور میری ساس تندرست ہوتی چلی گئی۔ جب میری ساس تندرست ہو گئی تو میری ساس کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ مجھے سگی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر چاہنے لگی تھی۔ وہ میری خدمت سے اس قدر خوش تھی کہ میری دیوانی ہو چکی تھی۔ جب بیٹیوں کو پتہ چلا کہ ماں تندرست ہو گئی ہے تو دوبارہ سے گھر میں فساد ڈالنے کے لیے آنا شروع کر دیا۔ میری ساس نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ جب میں بیمار تھی تب میرا احساس نہیں تھا تو اب کس وجہ سے میرے آگے پیچھے گھومنے کے لیے چلی آتی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ہارون کے واپس آنے کا پتہ چلا۔ ہارون نے ٹیلی فون پر ساسو ماں کو بتایا کہ میں اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں، لیکن ساسو ماں نے مجھے سرپرائز دینے کے لیے یہ بات مجھ سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب ہارون کے آنے کا وقت آیا تو ساسو ماں نے مجھے کہا کہ چلو آج ہم کہیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور میں تمہیں مہنگے مہنگے اچھے سوٹ دلاتی ہوں۔ ساسو ماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم سچ سنور کر رہا کرو، ہارون کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتی ہو تو ایسے ہی سادگی میں بات کرتی ہو تو اس کا دل جلتا ہوگا، سچ سنور کر رہا کرو، شوہر بیویوں کو ایسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔
میں اپنی ساس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی اور دل میں ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی، جن جنات کی وجہ سے آج میرا گھر آباد ہو چکا تھا۔ میں ان جنات کا دل سے شکریہ ادا کرتی کہ اگر وہ میری دعا کے مطابق کام نہ کرتے تو آج میرا گھر اجڑ چکا ہوتا۔ گھر میں اب بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے، کیونکہ جب بھی میں سورہ جن کی تلاوت چھوڑ دیتی تو جنات تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے میں نے اپنے کاموں میں سب سے اہم کام اسی کو رکھا تھا۔ میں تہجد میں لازمی سورہ جن کی تلاوت کرتی تھی تاکہ جنات میرے قابو میں رہیں اور مجھے تنگ نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جنات نے ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا اور پورے گھر میں امن و سکون رہنے لگا تھا۔ میں اور ساسو ماں شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ چلی گئی۔ ساسو ماں نے مجھے بہت خوبصورت جوڑے دلوائے۔ گھر آتے ہی ساسو ماں نے کام والی سے کہہ کر میرا پورا کمرہ صاف کروایا اور اپنے کمرے کا تالا کھول کر اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آج سے تم اپنے کمرے میں سویا کرو گی۔ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں رات کے لیے تمہارے کمرے میں رات گزارنے آ جایا کروں گی، ورنہ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ مجھے ساسو ماں پر بہت ترس آتا۔ میں نے اپنی ساس کے کاندھے دباتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سویا کریں یا پھر میں آپ کے کمرے میں سو جایا کروں گی۔ اب تو موسم کافی اچھا ہو گیا ہے، اب تو اے سی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بآسانی سو سکتی ہیں۔ ساسو ماں میری بات سنتی تو میرے ہاتھ چومنے لگتی اور کہتی کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے آج بھی پچھتاوا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو چیخیں ہی نکل گئیں، کیونکہ دروازے پر میرے سامنے ہارون کھڑے تھے۔ میں ہارون کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر اونچی اونچی رونے لگی۔ میں اس قدر اداس ہو چکی تھی۔ ہارون مجھے پیار کرنے لگے اور کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو، ایسے بھی کوئی اپنے شوہر سے مل کر روتا ہے۔ تبھی ساسو ماں بھی کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ بیٹے کو مل کر وہ بھی بے حد خوش ہوئیں، میرے سر پر پیار دینے لگی، میرے اور ہارون کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور رونے لگی کہ میں نے فائزہ کے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے فائزہ نے دل سے معاف کر دیا ہے، اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس بچی نے میرے بہت ظلم برداشت کیے ہیں، تم اسے کبھی بھی کوئی دکھ مت دینا۔ میں نے دل سے اس کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد فائزہ کے پیپر تیار کرواؤ اور فائزہ کو اس دفعہ اپنے ساتھ بیرون ملک لے جاؤ۔ یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ تمہارے بغیر اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اور اس دفعہ مجھے کوئی نہ کوئی پوتا یا پوتی بھی چاہیے۔ ہارون ہنسنے لگے اور اپنی ماں سے کہنے لگے کیا یہ ساری باتیں آپ دروازے پر ہی کر لیں گی یا مجھے اندر بھی جانے دیں گی؟ ہنسی خوشی یہ وقت گزر گیا اور پھر ہارون نے میرے بھی کاغذات تیار کروائے اور میں ہارون کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ ساسو ماں کے پاس ان کی بیٹیاں آ گئیں۔ میں آج بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہارون جیسا شوہر دیا۔ میں جب بھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں کہ کسی بھی بیٹی کے نصیب ایسے نہ ہوں جیسے نصیب میرے تھے۔ لیکن آج کے وقت کو یاد کرتے ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جیسی اب میری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی ایسی زندگی نصیب کرے، آمین۔